नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम सूरा आले इमरान की आयत नंबर 65 है, जिससे अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। साहित्य करीमा में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अहलल किताब लिमा तुहाज्जून फ़ी इब्राहीम वमा उन्ज़िलत तौरात वल अंजील इल्ला मिन बादी अफ़ला ताक़िलून। कि अहले किताब, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और अंजील तो नाज़िल ही उनके बाद की गई। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तो इस आयत करीमा का तल्लक भी एक रवायत में तो ये आता है कि वो जो नजरान से ग्रुप आया था ना ईसाइयों का, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कुछ यहूदी उलमा और उनके दरमियान आपस में बहस हुई। वो ये दावा करते थे यहूदी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो यहूदी थे, और ईसाई ये दावा करते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नसरानी थे। तो जब ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मामला हुआ तो अल्लाह करीम ने ये आयत करीमा का नज़ूल फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम ये क्या झगड़ा करते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम कहते हो यहूदी थे, ये कहते हैं नसरानी थे। तो अल्लाह ताला ने इसका ये जवाब दिया कि तुम झगड़ रहे हो कि वो यहूदी थे या नसरानी के, हालांकि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और जिन मैंने नबी बनाकर उनको मबूस किया, तो उस वक़्त तो ना मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद ना थे तो तौरात का वजूद कोई ना था, और ईसा अलैहिस्सलाम का भी वजूद उस वक़्त मौजूद ज़मीन पर ना था। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद ना थे तो इंजील कहाँ से आ गई? तो जब ना नबी मौजूद था ना किताब मौजूद था तो फिर मौजूद थी, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो यहूदी और नसरानी कैसे हो गए? तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि ये दोनों मज़हब की बुनियाद जो तुमने रखी हुई है, ये तो उनके बाद की है। क्या तुम इतनी भी अक्ल नहीं रखते? यानी कि कॉमन सेंस की बात है कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहेंगे वो यहूदी हैं, तो जबकि मूसा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई 100 साल बाद आए। उस वक्त तक तो सारे का सारा दीन जो चल रहा था वो दीन इब्राहीमी था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद, ज़बूर के बाद जो पहली किताब, दूसरी जो नंबर पर किताब नाज़िल हुई वो तो तौरात थी, और वो किताब नाज़िल हुई मूसा अलैहिस्सलाम पर, और मूसा अलैहिस्सलाम आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद। तो जो नबी बाद में आया, जो किताब बाद में आई, तो पहले गुजरे हुए नबी को उस दीन के साथ, उस किताब के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? तो अल्लाह करीम ने इस बात की वजाहत की कि तुम ये झगड़ा कर रहे हो, तुम्हारा ये झगड़ा बनता ही नहीं, तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं है। आगे साथ ही मुतलसन अल्लाह करीम ने दूसरी आयत करीमा में भी यही मजमून लिया, हा अंतुम हा उलाई हा जज तुम फीमा लकुम बिही इल्म फलामा तो हाजूना फीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। कि तुम जो झगड़ा करते हो, सुन लो, तुम वही लोग हो जो हर बात में आपस में झगड़ा करते रहते हो। तो जिनका तुम्हें इल्म है उसमें तुम झगड़ा करते हो। भाई ये बात तो समझ आती है कि किसी बात का इंसान को इल्म हो तो उस पर झगड़ा करे कि नहीं तू गलत कह रहा है मैं ठीक कह रहा हूँ, या मैं गलत कह रहा हूँ तू ठीक कह रहा हूँ।
تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان باتوں میں بھی تم جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہے. تو ایک تو یہ کہ تمہاری عادت ہی جھگڑالو ہے کہ ہر بات پر جھگڑا کرنا عادتاً ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو جھگڑا کرنا ہے بس. دوسری بات اللہ کریم نے یہاں اشارہ فرمائی مگر ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے. کہ یہودی کس بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس دین کا نام بھی یہودی نہ تھا، یہ تو بعد میں انہوں نے رکھا. اور اسی طرح نصرانی جو ہیں یا عیسائی جو ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے نا، ان کا ٹائٹل عیسائی نہ تھا، یہ تو انہوں نے خود ساختہ ٹائٹل رکھ لیا. اصل میں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلمان تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلمان تھے، اور پیچھے چلے جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے بھی حقیقت میں مسلمان تھے. تو جو اللہ کریم نے ٹائٹل دیا وہ تو مسلم چلا آ رہا تھا. اب جیسے ان کی مرضی، من پسند مرضی، یہودیوں نے چاہا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملا لیں. یعنی کہ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ جائے کہ بندہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملائے. ظلم کی حد یہ ہے کہ انہوں نے نبی کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ وہ یہودی تھے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یا وہ عیسائی تھے. تو اللہ اس بات کو ایڈریس کر رہا ہے کہ بھئی جس بات کا تمہیں علم ہے اس میں تو جھگڑا تم کرتے ہی رہتے ہو، لیکن اللہ کے بندے ہو تم اس بات میں کیوں تکرار کر رہے ہو جس کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے، کہ جو معاملہ سرے سے تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے اس میں بھی تم تکرار کر رہے ہو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دراصل جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ تو خالصتاً جو تھے وہ میرے بندے تھے اور دین اسلام پر تھے. وہ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما. تو اللہ کریم نے بات ہی ختم کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام جن کی تم بات کر رہے ہو، جس پر تم جھگڑا کر رہے ہو، وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان تھے. حنیفم مسلمہ، پکا اور سچا کھرا، ہر باطل سے جدا ہو کر جو اس مسلم ہو اس کو کہتے ہیں حنیف. ہر باطل سے جو جدا ہو اس کو کہتے ہیں حنیف. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ لقب بھی تھا حنیف، تو قرآن نے دیا کان حنیفا مسلم. وہ پکے اور سچے مسلمان تھے، باطل سے جدا رہنے والے، باطل سے دور رہنے والے، پکے اور سچے مسلمان تھے. اور پھر اس کے اوپر یہ فرمایا وما کان من المشرکین، اور وہ تمہاری طرح شرک کرنے والے نہ تھے. یہ یاد رکھیے گا کہ دونوں ہی مذاہب جو ہیں نا، جن کو یہودی کہا جاتا ہے اور نصرانی کہا جاتا ہے، یہ دونوں ہی اصلاً مشرک ہیں. یہ ٹائٹل تو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا نا، یہودی اور عیسائی. جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے وہ مسلم تھے، جب بعد میں بگاڑ آیا اور اپنی مرضی کا دین گاڑ لیا، اپنی مرضی کی شریعت گاڑ لی اور نام بھی اپنا رکھ لیا. یہی حال عیسائیوں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو جتنے بھی تھے اس وقت، حواریون جن کو کہا جاتا ہے، وہ مسلم تھے. بعد میں جب یہ بگڑا، ان کا مذہب بگڑا اور نئی نئی باتیں جب آئیں تو انہوں نے اپنا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے عیسائی رکھ لیا، یا نصرانی بھی کہا جاتا ہے ان کو. تو یہ دونوں ٹائٹل جو انہوں نے اپنے لیے اپنائے، یہ دونوں ہی مذاہب جو ہیں ان کے پیروکار اب جو دنیا میں موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو موجود تھے، یاد رکھیے گا اس بات کو، وہ دین اسلام پر نہ تھے. وہ دونوں کے دونوں بڑے مشرک تھے. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو دونوں ہی اللہ کے مقابلے میں کسی غیر اللہ کو لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو بڑے سچے اور پکے اور باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ تمہاری طرح مشرک بھی نہ تھے۔ تو وضاحت کر دی اس بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں، ہر نبی کے نبیوں میں سے دوست ہوتے ہیں، اور میرے دوست میرے والد اور میرے رب کے دوست ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل جو اللہ نے ان کو دیا، خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے دوست۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے جو نبی دوست ہوتے ہیں، تو میرے دوست جو ہے میرے والد جد امجد اور اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام، وہ میرے دوست ہیں۔ تو آپ نے ان کو اپنا دوست کہ میرے دوست وہ ہیں۔ اور پھر یہ آیت کریمہ آگے جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 28، یہ آپ نے تلاوت فرمائی، اِنَّا اَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاحِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيٌّ بِالْمُؤْمِنِينَ، بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اگر تعلق جوڑنا ہے تو پھر یہ تعلق یہ بنے گا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے ماننے والے تھے۔ مقام و مرتبہ میں بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اپنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اپنا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اپنا ہے، وہ جد امجد ہے انبیاء کرام کے۔ ان کی نسل سے ایک لمبی قطار ہے نبیوں کی۔ بنی اسرائیل، آپ کے بیٹے یعقوب جو تھے، اسحاق کے بیٹے یعقوب، ان کا لقب تھا بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے۔ تو حقیقت میں اگر اسماعیل علیہ السلام کو لیا جائے، جن کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نسل سے، یا اسحاق علیہ السلام کو لیا جائے جن کی نسل سے ہزاروں نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، تو یہ دونوں نبی ہیں جن کی نسل سے نبی آتے رہے۔ ان کے باپ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو سارے ہی نبی، ایک لمبی نبیوں کی لسٹ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ۔ اور ہر نبی جو آیا ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ یہی کہتا رہا کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ جی ہر نبی، ایون کہ یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا دین کیا ہے، تو آپ کہتے تھے میں دین ابراہیم پر ہوں، میں دین ابراہیم پر ہوں۔ تو اس بات پر مہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ بھی اسلام تھا، وہ بھی۔ اور میں نے بارہا آپ سے یہ عرض کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جو بھی دین آیا وہ اسلام ہی تھا، اس کا ٹائٹل اسلام ہی تھا، اور اس کے ماننے والوں کا جو ٹائٹل تھا اللہ کریم نے وہ ان کے لیے مسلم پسند فرمایا۔ تو دین بھی ایک تھا اور ماننے والوں کا نام بھی ایک تھا۔ یہ بربادی ہے جو بعد میں شروع ہوئی، اور بدبختی یہ کہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے اپنے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ اور یہ آج ہماری امت میں بھی یہ خرابی ہے کہ ہم ہر مسلک کو جو ہے نا حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس کو بھی پوچھ لیں، کسی ایک مسلک سے پوچھ لیں، وہ کہے گا میں حق پر ہوں۔ اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی،
میں صرف بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جس کو بھی پوچھیں گے کوئی کہے گا میرا جو مسلک ہے میں دین حق پر ہوں. اپنے تائیں سارے ہی دین حق پر ہیں لیکن حقیقت میں تو کوئی ایک دین حق پر ہوگا جی. کوئی کرائٹیریا تو ہوگا نا کہ جس سے پتہ چلے کہ دین حق پر کون ہے. تو وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ جو دین ابراہیم پر ہوگا وہی حق پر ہوگا. اور دین ابراہیم کیا ہے؟ وہ دین جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جی. اب جب ہم نے اپنے ایمان کو ناپنا ہے اور تولنا ہے تو کسوٹی یا ترازو کیا ہوگا؟ وہ ذات محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب تو نے آگے دنیا کے لیے دیکھنا ہو نا، دنیا کو دیکھنا ہو، سائنس کو، ٹیکنالوجی کو آگے کی طرف دیکھ، مستقبل کی طرف دیکھ. سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن جب دین کے معاملے میں دیکھنا ہو تو پیچھے کی طرف دیکھ. دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں تو آگے دیکھے گا تو بربادی ہے. جب دین لینا ہے تو پیچھے دیکھ. آج سے 500 صدیاں قبل، 600 صدیاں قبل، 800، بس جتنا آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے ساتھ چلتے جائیں گے اتنا دین آپ کو خالص ملے گا. یہ ملاوٹ تو بعد میں ہوتی ہے نا جی. آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو خالص دین ملے گا. تو آقا کے دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد کئی فتنے اٹھے جی. کئی جو مسلمان تھے ہزاروں کی تعداد میں مرتد ہو گئے، نئے نئے نبی اٹھنے شروع ہو گئے. تو وہاں سے ملاوٹ ہونی دین میں شروع ہو گئی. لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا دور ہے، سب سے بہتر. اس کے بعد اس کے ساتھ جو ملا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ملا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ملا ہے. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا. یعنی کہ جتنا جتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا دور ہوگا وہ اتنا بہتر ہے. اور وہاں سے دین ہمیں خالص حالت میں ملے گا. تو جب عقیدے اور دین کی بات آئے تو پیچھے مڑ کر دیکھیں، پیچھے چلے جائیں. اگر آج کے ملا کی بات آپ مانیں گے نا عقیدے کے لیے تو سمجھ لیں آپ کا بیڑا غرق ہو گیا. جو ہو چکا ہے یہ فتنہ فساد، یہ جو ہمارے درمیان ہے، ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اب نزدیک کے جو ہے نا وہ ترازو بنا لیے. کوئی اس ترازو پہ ناپ تول رہا ہے، کوئی اس ترازو پہ تول رہا ہے. اپنے ترازو بنا لیے، اپنی کسوٹیاں بنا لیں. تو اگر ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں یا 1500 سال پیچھے چلے جائیں، اس معیار پر اپنے دین کو تولنا، اپنے عقیدے کو تولنا شروع کریں جو عقیدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یا ابو بکر صدیق کا تھا، عمر بن خطاب کا تھا، عثمان غنی کا تھا، یا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا تھا، تو پھر کوئی جھگڑا بچتا ہے؟ تو اس لیے اگر آپ نے دنیا کے لیے جانا ہے تو آگے کی طرف دیکھیں. دنیا کے معاملے میں پیچھے دیکھیں تو تب بھی برباد ہیں آپ. بھائی سائنس جو ترقی کر رہی ہے، اب آپ 1500 سال پیچھے کی بات کریں تو یہ سارا کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو دنیا کے معاملات میں ہمیشہ آگے کی طرف دیکھیں. جو اللہ کریم نے فرمایا تھا نا کہ غور کرو جی، اس کا یہ جو ہے نا یہ پہلو یہ ہے کہ تسخیر کائنات کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. یہ پہلو ہے، یہ ہے دنیا کے معاملے میں، سائنس، ٹیکنالوجی، علم کے معاملے میں. لیکن جہاں بات عقیدے کی آ جائے گی، عقیدے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. عقیدے کے لیے جب آپ کسی نئے ملا کے پاس جائیں گے تو اس کا اپنا بیڑا تو غرق پہلے ہو چکا ہے، وہ آپ کے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دے گا. اور دوسری بات یہ میرے دوستو کہ ہم بازار سے معمولی سا سودا لینے کے لیے بھی جائیں نا، یہی بات ختم کریں گے. بھائی میں کسی ایک مولوی صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں، سنتا ہوں، تو جو وہ مجھے بتاتے ہیں میں اس کو قبول کر لیتا ہوں.
تو کیا میری جان بچ جائے گی؟ اللہ کے نبی آپ پوچھے گا کہ یہ تو کیا کرتا رہا؟ یہ مجھے فلاں مولانا صاحب جو تھے وہ بتاتے رہے، میں تو ان کے کہنے پر کرتا رہا. تو اللہ کیا فرمائے گی؟ کیا تجھے میں نے عقل نہیں عطا کی تھی؟ تجھے عقل دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ کان دیے تھے کہ نہیں سننے کے لیے؟ آنکھیں دی تھی کہ نہیں دیکھنے کے لیے؟ تو کیا استعمال کیا ان کا؟ بھائی معمولی سی چیز، آپ ایک کپڑا خریدنے جائیں نا بازار سے تو کتنی دکانوں پہ جاتے ہیں جی؟ ایک دکان پر بھی جائیں تو کتنے تھان دیکھتے ہیں، کتنے رنگ دیکھتے ہیں. بھائی ایک کپڑے کی خریداری کے لیے آپ سارا بازار چھان مارتے ہیں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ایک مولوی کے پیچھے. جی کیوں؟ بھائی اہل سنت والجماعت کا آپ کا تعلق ہے تو اہل حدیث کو بھی پڑھیں، وہ کیا کہتے ہیں. اہل دیوبند کو بھی پڑھیں، وہ کیا کہتے ہیں. اہل تشیع کو بھی پڑھیں، وہ کیا کہتے ہیں. جان اس طرح نہیں چھوٹے گی کہ میرے مولانا صاحب نے کہا تھا تو میں اس لیے کر رہا ہوں. اس طرح جان چھوٹنے والی نہیں ہے. تو جب دنیا کے لیے ہم تردد کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو کیا دین کو ہم نے اتنا ہلکا جان لیا کہ دین کے لیے ہم کوشش نہیں کریں گے؟ کہ کہہ دیا انہوں نے تو بس کہہ دیا. نہ بھائی، تحقیق کر. جہاں تک ممکن ہے اللہ نے تجھ کو عقل عطا کی ہے، اور تیرے پاس قرآن موجود ہے. آج کا دور تو اتنا جدید ترین دور ہے کہ فنگر ٹپ پر آپ کے پاس سارا کچھ پڑا ہوا ہے. کون سی کتاب ہے جو نیٹ پر اویلیبل نہیں؟ کوئی ریفرنس لینا چاہیں، حدیث پڑھنا چاہیں تو آپ ایک کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا. پھر بھی اگر تو تحقیق نہ کرنا چاہے، اصل کی تلاش نہ کرنا چاہے، حق کو حاصل نہ کرنا چاہے، تو پھر یہ تیری بدبختی ہے. تو دین کے معاملے میں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عقیدے کے معاملے میں پیچھے کا سفر کریں. اس عقیدے پر چلے جائیں جو آج سے 1300 سال قبل یا 1400 سال قبل تھا، 1000 سال قبل تھا. تو آپ کو وہاں سے دین خالص مل جائے، اور ان جھگڑوں سے آپ بچ جائیں گے. جو میں آپ سے کہتا تھا نا کہ اس بات پر فخر نہ کیا کریں کہ میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں یا اہل حدیث. نہ، یہ فخر کرنے والی بات نہیں ہے. فخر کرنے والی بات کیا ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں مسلمان ہوں. کہ یہ ٹائٹل جو ہے اللہ نے تیرے لیے پسند کیا، میرے لیے پسند کیا. اب جو نام میرا مالک میرا رکھ رہا ہے مجھے وہ پسند نہیں. جی کتنی بدبختی کی بات ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا، مجھے اس دنیا میں بھیجنے والا میرا نام رکھ کر بھیج رہا ہے کہ تیرا نام مسلم ہے، اور بائی چوائس میں مسلمان نہیں بنا. یہ اس کی منشا تھی کہ مجھے مسلمان پیدا کیا. اب یہ اس کا سب سے بڑا کرم تھا کہ مجھے مسلمان خاندان کے گھر پیدا کیا، تو مسلمان بنا کر بھیجا، مسلمان بنا کر بھی بھیجا، اور میرا نام بھی کیا پسند کیا؟ مسلم. تو اب کتنی بڑی بدبختی ہے کہ میں اللہ کے پسندیدہ نام کو چھوڑ کر اپنے نام کے ساتھ بریلوی، دیوبندی یا اس سے چھوٹا ٹائٹل جو اپنے لیے پسند کروں. اس سے بڑھ کر کوئی بدبختی؟ بھائی انداز اپنا اپنا عقیدہ ہے، اس کے مطابق جو بھی آپ کا معاملات کرتے ہیں، مذہبی معاملات، وہ جائز ہیں، ناجائز نہیں ہیں. جی اب کسی نہ کسی کی تو بات آپ سنیں گے نا. بھائی کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کی بات سنے گا، اس کو وہ اپیل کرے گی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو کے اسلوب بنا لے گا. کوئی امام شافعی کو ماننے والا ہے کہ امام شافعی کی بات اپیل کر گئی، کسی کو امام احمد بن حنبل کی بات اپیل کر گئی. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن کہ اپنی پہچان ہی یہ کر لینا، یہ 14 صدیوں میں کہیں نہیں ہوا. مسلک کی بنیاد جو ہے نا وہ کسی شخصیت کے نام پر بنانا یہ جائز. دین کی پہچان کسی شخصیت کے نام پر بنانا جائز. دین کی پہچان ایک ہے، کون ہو؟ میں مسلم ہوں، اور اس سے نیچے آنا ہے تو میں محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی میرا تو عقیدہ یہ ہے، اس سے بڑی پہچان میرے لیے، میں سمجھتا ہوں میرے لیے جائز ہی نہیں ہے. یہ دو ہی شناختیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، قیامت کے دن بھی آپ کو کام آئیں گی. ایک شناخت اللہ کی ذات کے ساتھ، اور ایک شناخت مصطفیٰ کریم کی ذات کے ساتھ. باقی معاملات بعد کے ہیں. اگر یہاں پر آپ کی پہچان ممکن نہ ہو سکی تو کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں. اس لیے آج کا سبق یہی یاد رکھیں کہ اپنے لیے وہی ٹائٹل پسند کریں جو اللہ کریم نے آپ کے لیے پسند کیا.
اور دین کا سبق، دین کا عقیدے کا اگر کچھ معاملہ ہو تو پیچھے کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے دین مبین کو سمجھنے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔